बड़े फितना हो रहे और कब तक? खुदा हमारे साथ है, खुदा हमारे साथ है। सलाहुद्दीन 2 लाख फौज के साथ उर्दन पार कर चुका है। हम किसी कीमत जंग नहीं करेंगे सलाहुद्दीन से। नतीजा सिर्फ एक है, शिकस्त। हम यीशु के सिपाही और सलीब के रखवाले हैं, तो शिकस्त कैसे हो सकती है हमें? जंग बिल्कुल होगी। खुदा हमारे साथ है, खुदा हमारे साथ है, खुदा हमारे साथ। सुल्तान का फरमान है कि उनकी बहन की लाश, कातिलों के सर और यरूशलेम की कुंजियां उनके हवाले कर दें। हम मुसलमानों की मौत है। तुम अब जा सकते हो मेरे अजीज, मगर खिराक महफूज नहीं, क्योंकि मेरे आका बस अब आने ही वाले हैं। कसम है, इस शहर को लेने की हसरत ही तुम्हारी आखिरी हसरत होगी। आपका शायद याद नहीं मेरा नाम सलाहुद्दीन। आपके लिए क्या है यरूशलेम? सब कुछ। मशहूर है कि किसी ज़माने में बगदाद में एक माहिर बढ़ई रहता था। उम्र के आखिरी हिस्से में उसने एक खूबसूरत मिंबर बनाया। जो भी इस मिंबर को देखता उसकी खूबसूरती को देखते हुए दांतों में उंगलियां दबा लेता और फिर उस मिंबर की शोहरत फैलने लगी। इतनी फैली कि बगदाद में आने वाले हर अमीर शख्स उस बढ़ई से कहता कि ये मिंबर मुझे फ़रोख्त कर दो, कि उसे फुला मस्जिद को अतिया कर दूंगा। लेकिन बढ़ई का हमेशा एक ही जवाब होता कि नहीं जनाब, ये मिंबर मस्जिद अक्सा में सजेगा। लोग ताज्जुब से पूछते कि भाई मस्जिद अक्सा तो ईसाइयों के कब्ज़े में है। बढ़ई सब की बातें सुनता, फिर एक ही जवाब देता, मेरा बस इतना ही काम था। मैं एक फ़नकार हूँ, मिंबर बनाता हूँ। कोई बहादुर जंगजू उठेगा और अल कुदस वापस हासिल करेगा और ये मिंबर उसकी जीनत बनेगी। मिंबर की कहानी शहर में बच्चे बच्चे की ज़बान पर आ चुकी थी। फिर ये कहानी एक 7-8 साल के बच्चे ने सुनी, मगर वो मिंबर की खूबसूरती से ज़्यादा उसके बनाने वाले के जज्बे से मुतासिर हुआ और फिर 40 बरस बाद वो मिंबर उसी बहादुर के हाथों से मस्जिद अक्सा में नस्ब किया गया, जिसे लोग आज सलाहुद्दीन अय्यूबी के नाम से जानते हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी की पैदाइश सन 1138 ईस्वी में कुर्दिस्तान में हुई। आप नस्लन कुर्द थे। आपके वालिद का नाम नजमुद्दीन अय्यूब था, जो किला तकरियत के हाकिम थे। सलाहुद्दीन अय्यूबी का बचपन और जवानी की इब्तदाई दौर दमिश्क और बालबक में गुजरा। आपने बालबक के दीनी मदरसों और दमिश्क की जामा मस्जिद में तालीम हासिल की। 25 साल की उम्र तक सुल्तान ने गुमनामी मगर पाकीज़ा और बेदाग जिंदगी गुजारी। इब्तदा में सलाहुद्दीन सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के यहाँ एक फौजी अफसर थे। सलाहुद्दीन मिस्र को फतह करने वाली फ़ौज का हिस्सा थे। इस फ़ौज के सिपा सलार आपके चचा शेर कोह थे। मिस्र फतह हो जाने के बाद सलाहुद्दीन मिस्र के हाकिम मुकर्रर कर दिए गए और 570 हिजरी में उन्होंने यमन भी फतह कर लिया। और फिर नूरुद्दीन जंगी की वफ़ात के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी हुक्मरानी पर फायज हुए। सुल्तान सलाहुद्दीन की ज़िंदगी का मकसद अव्वल यही था कि बैतुल मुक़द्दस को ईसाइयों से आज़ाद कराया जाए। वही बैतुल मुक़द्दस जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अंबिया कराम की इमामत फरमाई और जहां से आप अर्श तक तशरीफ़ ले गए। दरअसल बैतुल मुक़द्दस तारीख़ी शहर यरूशलेम में मौजूद है, जिसे हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब ने 638 ईस्वी में फ़तह किया था। इसके बाद से यरूशलेम इस्लामी सल्तनत में शामिल हो गया। इस्लामी सल्तनत रोज़ बरोज़ मजबूत होती चली गई और यरूशलेम मुस्लिम सकाफ़त और आबादी वाला शहर में तब्दील हो गया। लेकिन मुसलमान खलीफा ने तमाम मजहबों के मानने वालों को बैतुल मुक़द्दस में आकर तवाफ़ और ज़ियारत करने की इजाज़त दे रखी थी और ये भी ऐलान किया गया था कि अगर यहूदी या ईसाई ज़ायरीन यरूशलेम में कुछ दिन क़याम करना चाहें तो उसकी भी उन्हें इजाज़त है। लिहाजा उन्होंने बैतुल मुक़द्दस में गाना बजाना और रक़्स करना शुरू कर दिया।
اس وقت اسلامی ریاستیں سلجوق ترک کے ہاتھوں میں تھی، لہذا سلجوقوں نے عیسائیوں سے گزارش کی کہ وہ بیت المقدس کے تقدس کا خیال کریں اور اس مقدس شہر کا احترام کریں، ورنہ ان کے خلاف سخت اقدامات اٹھائے جائیں گے۔ اسی دوران ایک عیسائی راہب پیٹر نے کچھ من گڑت کہانیاں لوگوں کو سنائیں اور عیسائیوں کو اس بات کا یقین دلایا کہ مسلمان ان پر ظلم و تشدد کر رہے ہیں۔ اس نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ برطانیہ، جرمنی، اٹلی، یونان اور تمام بڑے بڑے یورپی ممالک کا سفر کیا اور عیسائیوں کو مسلمانوں کے خلاف اکسایا۔ لہذا سن 1095 عیسوی میں عیسائی پوپ نے فرانس میں ایک کانفرنس منعقد کی، جس میں عیسائیوں پر زور دیا گیا کہ وہ اٹھ کھڑے ہوں اور یروشلم کو مسلمانوں سے آزاد کروائیں۔ انہوں نے اس جنگ کو مقدس جنگ کا نام دیا۔ اس دوران تمام یورپ میں ایک افواہ پھیلا دی گئی کہ حضرت عیسیٰ دوبارہ نازل ہو کر عیسائیوں کے تمام مصائب کا خاتمہ کریں گے، لیکن ان کا نزول اسی وقت ہوگا جب یروشلم کا مقدس شہر مسلمانوں کے قبضہ سے آزاد کرا لیا جائے۔ اس افواہ نے عیسائیوں کے مذہبی جوش میں بے پناہ اضافہ کر دیا۔ عیسائی مذہبی رہنماؤں نے اس بات کو عام کیا کہ اگر کوئی چور، بدماش اور بد کردار بھی بیت المقدس کی زیارت کرے گا تو وہ جنت کا مستحق ہوگا، لہذا اس عقیدے کی بنا پر ہر طرح کے لوگ بیت المقدس آنا شروع ہو گئے۔ اس جنگ میں 10 لاکھ صلیبیوں نے حصہ لیا، لہذا عیسائی فوج جتھوں کی شکل میں یروشلم کی طرف بڑھنے لگی۔ یہ لوگ جن ریاستوں سے بھی گزرتے، مزید عیسائی قبیلے کے لوگ ان سے آ ملتے اور اس طرح ان کی تعداد بڑھتی چلی گئی۔ تقریباً پورا یورپ ہتھیاروں سے لیس جوش و خروش کے ساتھ یروشلم کی طرف بڑھ رہا تھا۔ جب یہ لوگ یروشلم پہنچے تو سلجوق فوج سے ان کا سامنا ہوا، لیکن 40 دنوں کے بعد سلجوقوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ عیسائی حملہ آور یروشلم میں داخل ہو گئے اور مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلی گئی۔ تاریخی کتابوں کے مطابق یروشلم کی گلیاں ٹخنوں تک خون میں ڈوبی تھیں۔ پورے شہر میں مسلمانوں کی لاشیں بکھری تھیں۔ بربریت کا یہ عالم تھا کہ مسلمانوں کو ان کے گھروں کے چھتوں سے نیچے پھینک دیا جاتا اور انہیں زندہ جلا دیا جاتا تھا۔ تاریخ میں ایسی ظلم و بربریت کہیں دیکھنے کو نہیں ملتی۔ مسجد مسلمانوں کے خون اور کٹی ہوئی اعضاء سے بھری ہوئی تھی۔ 8 دنوں کے اس محاصرے میں تقریباً 60,000 مسلمان قتل کیے گئے۔ شہر کو فتح کرنے کے بعد عیسائیوں نے پوپ کو یہ خبر سنائی کہ ہم نے شہر فتح کر لیا ہے اور ہم نے مسلمانوں کا ایسا خون بہایا ہے کہ جب ہم حضرت سلیمان کی عبادت گاہ میں داخل ہوئے تو ہمارے پاؤں مسلمانوں کے خون میں دھسے ہوئے تھے۔ یروشلم پر عیسائیوں کے قبضے کے بعد پوری مسلم دنیا پریشان تھی، لیکن خلیفہ اتنا کمزور تھا کہ کچھ نہ کر سکتا تھا۔ جلد ہی یروشلم پر قبضہ کرنے والے عیسائی فوج کو پورے یورپ کا سہارا مل گیا اور انہوں نے فلسطین، شام اور اردن کے علاقوں پر بھی قبضہ کر لیا، جہاں بے دریغ مسلمانوں کا قتل عام ہوا، عورتوں کی عصمت دری کی گئی اور طرابلس میں مسلمانوں کی اس عظیم لائبریری کو جلا دیا گیا جہاں فلسفہ اور سائنس کے موضوعات پر تقریباً 19 لاکھ کتابیں موجود تھیں۔ لیکن ہر عروج کو ایک دن زوال ہے، لہذا حالات نے اس وقت کروٹ لی جب سلطان صلاح الدین ایوبی مصر کے حاکم بنے۔ سن 1186 عیسوی میں عیسائیوں کے ایک فوجی جتھے نے ریجنالڈ کی رہنمائی میں مدینہ پر قبضے کے غرض سے حجاز مقدس پر حملہ کر دیا، لہذا صلاح الدین ایک لشکر لے کر فوراً ریجنالڈ کے تعاقب میں نکلا اور حطین کے مقام پر دونوں آمنے سامنے ہو گئے۔ لہذا 1187 عیسوی کو حطین کے اس مقام پر تاریخ کی ایک خوفناک جنگ لڑی گئی، جس میں سلطان نے دشمن کے لشکر پر ایسا آتش گیر مادہ ڈلوایا کہ زمین پر آگ بھڑک اٹھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ 30,000 عیسائی ہلاک ہوئے اور اتنے ہی قیدی بنا لیے گئے۔ ریجنالڈ گرفتار ہوا اور سلطان نے اپنے ہاتھ سے اس کا سر قلم کیا۔ حطین کی خبر آگ کی طرح عیسائی دنیا میں پھیل گئی اور پورے یورپ میں صلاح الدین کا خوف بیٹھ گیا، جس نے مٹھی بھر لشکر کے ذریعہ 60,000 عیسائیوں کو دھول چٹا دیا تھا۔ حطین کی فتح کے بعد سلطان نے بیت المقدس کی طرف رخ کیا اور 1 ہفتوں تک خون ریز جنگ کے بعد عیسائیوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ بیت المقدس پورے 91 سال بعد دوبارہ مسلمانوں کے قبضے میں آیا، لیکن فتح کے بعد سلطان صلاح الدین نے قیدیوں کے ساتھ منصفانہ سلوک کیا۔
آپ نے ہر قسم کی لوٹ مار سے لوگوں کو منع کیا، قتل عام کو روکا، شہر میں موجود تمام عیسائیوں کو معافی دے دی۔ رحم دل سلطان نے فدیہ کی نہایت ہی معمولی رقم مقرر کی اور جو لوگ وہ ادا نہ کر سکے انہیں بغیر ادائیگی شہر چھوڑنے کی اجازت دے دی گئی۔ سلطان نے جس طرح عیسائیوں اور یہودیوں سے برتاؤ کیا تھا اس سے اس نے مغرب کے لوگوں کے دل جیت لیے، لیکن یورپ کے صلیبی حاکموں کو یہ شکست منظور نہ تھی، لہذا انہوں نے لڑائی کی تیاریاں شروع کر دی۔ جرمنی، اٹلی، فرانس اور انگلستان سے فوجوں پر فوجیں فلسطین روانہ ہوئی۔ انگلستان کا بادشاہ رچرڈ شیردل 6 لاکھ فوج لے کر فلسطین پہنچ گیا۔ مسیحی دنیا نے اس سے پہلے اس قدر لاتعداد فوج ابھی تک فراہم نہ کی تھی۔ یہ عظیم الشان فوج عکا کے بندرگاہ پر کھڑا تھا۔ انہوں نے عکا کو فتح کر لیا۔ عکا کی فتح کے بعد صلیبیوں نے فلسطین کے بندرگاہ اسقلان کا رخ کیا، جہاں سلطان صلاح الدین ایوبی سے ان کا 12 مرتبہ مقابلہ ہوا۔ اس مقابلے میں سلطان نے جواں مردی اور بہادری کی مثالیں پیش کی، لیکن چونکہ کسی بھی مسلمان حکومت یا خاص کر خلیفہ بغداد سے کوئی مدد نہ پہنچی، لہذا سلطان کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ اس دوران میں سلطان نے بیت المقدس کی تیاریاں مکمل کی، کیونکہ اب صلیبیوں کا اگلا نشانہ بیت المقدس تھا۔ 1190 عیسوی میں تیسری صلیبی جنگ کا آغاز ہوا، جس میں سلطان کی مختصر سی لشکر نے یورپ کے عظیم فوج کا بڑی جرات مندی سے مقابلہ کیا۔ جب فتح کی کوئی امید باقی نہ رہی تو صلیبیوں نے آخرکار صلح کی درخواست کی۔ مورخین نے لکھا ہے کہ جنگ کے دوران بادشاہ رچرڈ شیردل اور سلطان صلاح الدین کا آمنا سامنا ہوا تو سلطان کے ایک ہی وار سے رچرڈ کا گھوڑا گر پڑا اور وہ مر گیا۔ رچرڈ بے بسی کی حالت میں کھڑا تھا۔ سلطان چاہتا تو ایک ہی وار میں اس کا کام تمام کر سکتا تھا، لیکن یہ سلطان کی اعلیٰ ظرفی تھی کہ ایک بے بس شخص پر ہاتھ اٹھانا اسے گوارا نہ کیا۔ اس نے اپنے سپاہی کو حکم دیا کہ بادشاہ کے خاطر ایک گھوڑا لایا جائے تاکہ وہ گھوڑے پر بیٹھ کر مقابلہ کرے۔ سلطان کی اس فیاضی اور رحم دلی سے رچرڈ اتنا متاثر ہوا کہ اس نے لڑنے سے ہی انکار کر دیا۔ لہذا رچرڈ اور صلاح الدین کے درمیان معاہدہ طے پایا، جس کے مطابق بیت المقدس مسلمانوں کے قبضے میں رہا۔ ارسوف اور عکا کا شہر صلیبیوں کو دے دیا گیا اور تمام مذاہب کے زائرین کو یروشلم آنے کی اجازت ملی۔ سلطان نے نہ صرف یہ کہ ان زائرین کو ہر قسم کی آزادی دی، بلکہ اپنی جانب سے لاکھوں زائرین کی دعوت، آسائش اور راحت کے انتظامات کیے۔ سلطان کا غیر مسلموں سے سلوک عین اسلامی تعلیمات کے مطابق تھا، اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اسلامی حکومت میں غیر مسلموں کے حقوق بھی اسی طرح محفوظ ہوئے ہیں جس طرح مسلمانوں کے۔ اپنی تمام تر فتوحات اور سلطنت کے باوجود صلاح الدین نے انتہائی سادگی اور فقر کی زندگی گزاری۔ 5 امیر ترین سلطنت یعنی شام، ایران، مصر، حجاز اور یمن کا مالک ہونے کے باوجود ان کا اپنا کوئی گھر نہیں تھا۔ پوری زندگی عام سپاہیوں سا لباس پہنا۔ زہد کا یہ عالم تھا کہ ان کے پاس کوئی زمین یا جائیداد تک نہ تھی۔ پوری زندگی حج کی تمنا میں کاٹ دی، مگر مالی تنگی اور غربت نے آپ کو اتنا موقع تک نہ دیا کہ بیت اللہ تک کا سفر کر پائیں۔ سن 1193 عیسوی میں 55 سال کی عمر میں آپ کی وفات ہوئی۔ وفات کے بعد آپ کے گھر سے صرف 47 درہم برآمد ہوئے، جس رقم سے ان کی تدفین تک نہیں ہو سکتی تھی۔ چنانچہ آپ کے کفن دفن کے اخراجات دمشق کے قاضی نے اپنی جیب سے ادا کیے۔ آج وہی سرزمین شام اور سرزمین قدس جہاں پر مسلمانوں پر مظالم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، یہ سرزمین آج پھر سے ادھر ادھر نظر دوڑا کر کسی صلاح الدین ایوبی کا انتظار کر رہی ہے۔ تمام امیدوں کے باوجود بھی کسی سلطان کی آمد دکھائی نہیں دیتی۔ القدس جو آج بدقسمتی سے پنجے یہود میں جکڑا ہوا ہے، آج سلطان کا مفتوح بیت المقدس یہودی تسلط میں کسی صلاح الدین کا منتظر ہے۔ لیل و نہار کی کتنی گردشوں نے قبلہ اول کی آہو قرار سنی ہوگی۔ ظلم و ستم کی یہ سیاہ رات اب بہت طویل ہو چکی ہے۔ صبح امید کی تلاش اب دم توڑنے کو ہے۔
گردش وقت اسی بڑھئی اور بچے کی تلاش میں ہے جو کسی ممبر کو بیت المقدس میں نصب کرنے کا ارادہ رکھتا ہو۔